बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम व अला समीइहिम व अला अबसारिहिम ग़िशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम व मिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आख़िरि व मा हुम बिमुमिनीन युख़ादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दाऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम वल मौलाल करीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप तमाम का एक लंबे वक्फ़े के बाद फिर से इस्तक़बाल है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक रमज़ान मुबारक ख़त्म होने से पहले हमने 5 नंबर की आयत तक सूरह बक़रा की, उसकी कुछ तफसील भी देखी थी, कुछ होमवर्क्स भी रखे थे। इंशाल्लाह आज कुछ आयतों पर मुख्तसर से हम गुफ्तगू करेंगे, कुछ गहराई में उनके जाने की कोशिश करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट नुकात पर हम डिस्कशंस इंशाल्लाह आज के इस सेशन में करेंगे। बात जैसे कि शुरू हुई थी कि अल्लाह ताला सूरह बक़रा के इस इब्तिदाई हिस्से में 3 गिरोहों का तज़किरा करता है। एक मोमिनीन है, एक कुफ़ार हैं और एक जो है मुनाफिकीन। तो ये तीनों जो ग्रोह हैं, ये तीनों ग्रोह की खुसूसियात क्या हैं, क्वालिटीज़ क्या हैं और इनके एट्रीब्यूट्स क्या क्या हैं, इनका अंदाज़ किस तरह का है, इस पर जो है कुरान मजीद का ये इब्तिदाई हिस्सा जो है वो रोशनी डालता है। हमने देखा कि इससे पहली वाली जो आयात हैं उनमें मोमिनीन का तज़किरा आया, कुफ़ार का तज़किरा आया। अब यहाँ से जो हिस्सा शुरू होता है वो एक ख़ास किस्म के डिसबिलीवर्स आप कह लीजिए, या ख़ास किस्म के लोग जिनको हम मुनाफिक कहते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद यहाँ पर गुफ्तगू करता है। और फिर यहाँ से लेकर एक लंबा तवील डिस्कशन जो है वो मुनाफिकीन पर है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। कि जो लोग जो है अल्लज़ीना कफ़रू, या जिन लोगों ने जो है, बेशक कि जिन लोगों ने कुफ्र किया है, आप उनको डराएं या ना डराएं ये बात एक सी है, वो दरअसल में ईमान लाने वाले नहीं हैं। तो यहाँ पर कुरान मजीद दरअसल में एक स्पेशल ईमानी कैटेगरी का तज़किरा करता है, यानी कुफ्र, ईमान और निफाक, ये तीनों जो हैं ये कैटेगरीज ऑफ बेसिकली क़ल्ब हैं, या क़ल्ब के अंदर का हमारा जो अक़ीदा हम कह सकते हैं वो है, उसके बारे में कुरान मजीद जो है गुफ्तगू करता है। तो यहाँ पर एक ख़ास तौर से एक कैटेगरी का तज़किरा है कि आप उनको कितना भी बताएं, आप उनको कितना भी समझाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं आप डराएं ना डराएं उनके लिए एक सा है। यानी मानो में कि हम एक कहावत सुनते हैं कि साहब आप एक चिकना घड़ा है, आप कितना भी पानी जो है डालिए कोई असर नहीं होगा, वो पानी जो है वहाँ से बह जाएगा। या आमतौर पे एक मुहावरा इस्तेमाल होता है, भैंस के आगे बीन बजाना। आप कितनी बीन बजाते रहिए, भैंस का जो है मामला उसी तरह से रहेगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं कि ये दरअसल में लोग जो है ये एक स्पेशल कैटेगरी है। इन्होंने, ये एक ऐसी कैटेगरी है कि अल्लाह ताला जो है ईमान का नूर जो होता है, ईमान का जो बीज होता है, किसी भी इंसान, जो भी इंसान पैदा होता है, पैदाइशी तौर पर वो ईमान के बीज को अल्लाह ताला किसी भी इंसान के दिल में रख देते हैं। ये ख़ास अल्लाह की तख्लीक का एक ख़ास अंदाज है कि हर इंसान, हर बशर जो पैदा होता है वो अपने अंदर जो है वो ईमान का बीज लेकर पैदा होता है। देखिए, दुनिया में खुदा को ना मानने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन खुदाओं को मानने वाले बहुत हैं। एक खुदा को मानने वाले भी बहुत कम। तो खुदा को तो लोग मानते हैं, लेकिन मसला होता है कई खुदाओं को मानना। तो कुफ्र दरअसल में सिर्फ इन मानों में कुफ्र नहीं है कि खुदा को मानते ही नहीं है, बल्कि कुफ्र दरअसल में एक इश्तिराक का नाम है, जहां पर एक खुदा के साथ साथ कई खुदाओं को जो है शामिल कर लिया जाता है। तो इस इश्तिराक के नतीजे में एक जहनी रवैया पैदा होता है, एक जो है शख्सी रवैया पैदा होता है, जिसको कि कुफ्र कहा जाता है। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इन लोगों ने अपने अंदर वो जो ईमान का नूर था, अपने अंदर वो जो ईमान का पैदाइशी जुज उनके क़ल्ब के अंदर था, इसको उन्होंने जो है टोटली दबा दिया है। अब ये दबाने के नतीजे में आप इनके सामने कुछ भी बात करिए,
یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بعد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم، کہ اللہ تعالیٰ نے دراصل میں ان کے قلوب پر مہر لگا دی ہے، وعلی ابصارہم، اور ان کے جو ہے دیکھنے پر مہر لگا دی ہے، اور ان کے جو ہے سننے پر مہر لگا دی ہے۔ تینوں بھی جو یہ اینگلز ہیں گفتگو کے، یہ آیت ہماری آج کی ڈسکشن کی مرکزی آیت رہے گی کہ دراصل میں قلوب پر مہر لگ جانا، دیکھنے یا بصیرت پر مہر لگ جانا، قوت سماعت پر یا سننے پر مہر لگ جانا، ان کے کیا معنی ہوتے ہیں اور یہ معنی کے کیا سگنیفیکنس ہوتے ہیں، اس کو ہم کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس ڈسکشن میں ہم اس کی کچھ سرفیس یا سپرفیشل لیول کی کچھ چیزوں کو سمجھیں گے، اور ایک اسائنمنٹ آپ تمام کو انشاءاللہ ایک کلاس کے بعد رہے گا، جس کو کہ ایکسپیکٹیشن رہے گی کہ ود ان 4 to 5 days آپ وہ اسائنمنٹ کمپلیٹ کریں، اور امیڈیٹ نیکسٹ کلاس جو صرف اس آیت پر ڈسکشن پر رہے گی، بیسڈ رہے گی، انشاءاللہ اس کو ہم کریں گے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے مہر لگا دی ہے۔ یہ دراصل میں یہ آیت جو ہے اس میں یہ وجہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ ایمان کیوں نہیں لائیں گے، ان کے ایمان لانے نہ لانے کی وجہ کیا ہے اس آیت میں بتائی گئی، کہ دراصل میں وہ اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ ان کے دلوں پر اب اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہ مہر کے نتیجے میں اب کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے سامنے۔ آپ کوئی رٹ باندھیے، کوئی دلیل دیجئے، کوئی ایموشنل سگنیفیکنس بتائیے، کوئی بھی روحانی دلیل دیجئے، یہ ماننے والے دراصل میں نہیں ہیں۔ اور اللہ نے جو ہے مہر جو لگائی ہے وہ یوں ہی نہیں لگائی۔ آگے ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو ہے، اللہ تعالیٰ کے قدرت میں تمام چیزیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یوں ہی خود سے ہو کر جو ہے یہ مہر نہیں لگائی ہے۔ ایک آسان مثال سے اگر ہم سمجھیں تو آپ دیکھیں کہ سمجھیے آپ بریانی بنانا چاہتے ہیں، اب بریانی بنانے کے لیے آپ کو جو ہے کوکر یا پتیلے کے اندر چاول ڈالنے پڑیں گے، چاول ڈال کے اس کا گوشت ڈالنا پڑے گا، پانی ڈالنا پڑے گا، تمام انگریڈینٹس ڈالنے پڑیں گے، تب بریانی پکے گی۔ اب آپ چاول ڈالنے کے بجائے گیہوں ڈال بیٹھے یا چاول ہی نہ ڈالیں اس کے اندر، تو یہ غلطی جو ہے وہ آپ کو سامان دینے والے کی نہیں ہے، یہ غلطی آپ کی خود کی ہے، کہ اللہ نے آپ کو تمام چیزیں مہیا کر رکھی تھی، آپ کو تمام آیتیں نشانیاں اللہ نے دے رکھی تھی، قلب میں آپ کے ایمان کا نور دے رکھا تھا جو آپ کو اللہ کی طرف راغب کرتا تھا، اللہ کی ذات کی طرف بار بار آپ کو کھینچتا تھا۔ دوسرا، اللہ رب العزت نے نشانیاں رکھ دی تھی، اللہ نے آپ کے خود کے انسان کے وجود کے اندر نشانیاں رکھ دی ہیں کہ بار بار انسان کا ذہن جو ہے اس طرف جاتا ہے، ان سوالوں کی طرف جاتا ہے۔ دوسرا، اللہ نے آفاق اور انفس، آفاق کے اندر جو ہے نشانیاں رکھ دی ہیں، باہر جو ہے جو کچھ بھی فضا انسان دیکھتا ہے، جو کچھ بھی آسمان دیکھتا ہے، زمین دیکھتا ہے، پہاڑ دیکھتا ہے، یہ اللہ کا نظام دیکھتا ہے، تو انسان کا ذہن یقینی طور پر اس چیز کی طرف جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں کا دینے والا، بنانے والا کوئی نہ کوئی ہے۔ تو یہ جو جذبہ ہے، یہ جو فیلنگ ہے، یہ دراصل میں ہارڈ وائرڈ ہے انسانوں کے اندر۔ آپ نے کیا کیا، آپ نے اپنے رویے سے آپ نے ایکچوئل چیز کا یوٹیلائزیشن نہیں کیا، اور یوٹیلائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے آپ کے قلب پر کیا ہو گئی، اللہ نے ختم اللہ علی قلوبہم، آپ کے قلب پر سیل لگا دی گئی۔ دیکھیے سیل جو ہوتی ہے دراصل میں وہ کہا گیا کہ سیل جو لگائی گئی ہے قلوبہم، سیل لگائی گئی ہے دل پر۔ تو دیکھیے یہ تمام جو چیزیں ہیں، یعنی آپ ایمان کا تعلق قلب سے ہے، تقوی کا تعلق قلب سے ہے، ڈاؤٹ اور شک و شبہات کا تعلق قلب سے ہے، نفاق کا تعلق قلب سے ہے، تکبر کا تعلق قلب سے ہے، ریا کا تعلق قلب سے ہے، اسی طرح سے کفر کا تعلق بھی قلب سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ رب العزت کہتا ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ختم اللہ علی قلوبہم، کہ ہم نے جو ہے ان کے قلب پر جو ہے وہ مہر لگا دی ہے۔ سارے قلب کی کیفیات ہیں، اور یہ تمام قلب کی کیفیات کی ایک رینج ہے، ان کی اپنی ایک اسپیکٹرم ہے، کہ آپ کے اسپیکٹرم آف چوائس دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اب اس کو جو ہے وہ کلوز کر دیا ہے۔ پھر فرمایا کہ سننے کے اوپر ہم نے جو ہے مہر لگا دی۔ اس کی مثال ہم کو کہاں سے ملتی ہے؟ دیکھیے سیرت کا بہت مشہور جو ہے واقعہ آتا ہے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب جانتے ہیں کہ رات کے وقت جو ہے آپ تہجد کے لیے اٹھتے اور آپ قرآن مجید جو ہے پڑھتے، آپ نماز پڑھتے، تلاوت کرتے۔ تو ایک مشہور واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے گھر میں جو ہے نماز ادا کر رہے تھے، تہجد ادا کر رہے تھے۔ اب یہ ہوا کہ آپ کے گھر کے باہر جو ہے آپ کی یہ جو قرآن مجید کی تلاوت جو ہے اس کو سننے کے لیے ابو جہل پہنچا۔ ابو جہل خاموشی سے کھڑا رہ کر جو ہے وہاں سننے لگا کہ یہ کیا کلام ہے، اس کی کیا تاثیر ہے۔ وہ اس کلام کی تاثیر سے اپنے آپ کو روک نہیں پا رہا تھا، تو وہ رات میں آتا اور رات میں آ کے سننے لگتا۔ اس نے دیکھا کہ جب اندھیرے میں جو ہے ہلچل ہوئی، اس نے دیکھا کہ کون ہے، نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ اخنس ابن شریح ہے۔ یہ بھی جو ہے قریش کا ایک بڑا سردار تھا، وہ بھی جو ہے قرآن مجید سننے آیا تھا، وہ بھی قرآن سن رہا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ابو سفیان ہے۔ تین بڑے جو ہے سردار، تین بڑے قریش کے سردار یہ کان لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ قرآن جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ اب تینوں کی نظر جو ہے ایک دوسرے پر پڑتی ہے، جیسے ہی تینوں کی ایک دوسرے پر نظر پڑتی ہے تو تینوں جو ہے شرمندہ ہو جاتے ہیں۔ ابو جہل جو ہے اخنس بن شریح سے پوچھتا ہے کہ ارے تم یہاں کیا کر رہے؟ وہ یہ پوچھتا ہے کہ ابو جہل تم یہاں کیا کر رہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ تم دونوں یہاں کیا کر رہے؟ یہ تینوں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم تینوں مکے کے بڑے سردار ہیں، اور اس طرح سے جو ہے ہمارا آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر قرآن سننا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اب کل سے جو ہے نہیں آئیں گے۔ پھر وہ اپنے گھروں کو جو ہے لوٹ جاتے ہیں۔ اگلا دن پھر آتا ہے، اگلے دن جو ہے پھر ابو جہل پہنچتا ہے، پھر اخنس ابن شریح، پھر ابو سفیان، پھر تینوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ارے یہ تو برابر بات نہیں ہے، یہ تو ٹھیک نہیں ہو رہا، ہم لوگوں کو جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، ہم کو جو ہے یہاں آنا نہیں چاہیے، چلو اب ہم جو ہے اب کل سے نہیں آئیں گے۔ پھر واپس جو ہے گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ قرآن اور یہ کلام کی جو تاثیر تھی، آپ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کلام کی تاثیر ہے، ان کی بدبختی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کر رہے ہیں اس قرآن مجید کی اور سننے کا موقع ملا۔ کتنا عظیم و شان موقع ہے کہ جو وحی آئی ہے خود نبی کے جو ہے قرات سے جو ہے لوگ اس کو سنیں تو اس کا کیا اثر ہوگا ماحول۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد میں قرآن پڑھتے ہوں گے یا کبھی بھی قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا اثر آتا ہوگا۔ ہم بہت اچھے قاری کو کبھی سن لیں تو بہت جھومنے لگتے ہیں۔ تیسری رات میں یہ ہوتا ہے کہ تینوں جو ہے پھر حاضر ہو جاتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ ارے تم یہاں کہاں سے آ گئے، تم بھی پھر آ گئے۔ پھر تینوں جو ہے یہ پکا عہد کرتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بہت ہو گیا، اب یہ مناسب بات نہیں ہے، ہم بہت بڑے سردار ہیں، اب ہم یہ قسم کھاتے ہیں کہ ہم قسم کھاتے ہیں کہ اب یہاں جو ہے کبھی لوٹ کر ہم نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد پھر وہ پکا عہد کرتے ہیں اور وہاں سے لوٹ کر چلے جاتے ہیں۔ تو دراصل میں یہ ایک ایمان کا نور ان کے قلب میں تھا جو ان کو ایمان کی طرف کھینچتا جا رہا تھا، جو ان کو ایمان کی طرف لے جا رہا تھا۔ لیکن کیا ہوا، انہوں نے اپنے ہاتھوں سے جو ہے اس کو بند کر دیا۔ تو جب انہوں نے اپنے رویے کو واضح کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ختم اللہ علی قلوبہم، کہ یہ کلام قلب پر پھر اثر نہیں کرے گا، وعلی سمعہم، سنیں گے تو یہ کلام کانوں پر دل پر کوئی اثر نہیں ہوگا، وعلی ابصارہم، کہ اللہ کی نشانیاں دیکھنے سے جو ہے انسان محروم کر دیے جائے۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے کہ وحی کی تلاوت آپ کے سامنے خود ہو اور تلاوت کرنے والا خود نبی ہو اور آپ نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، تب بھی نبی کا انکار کرتے ہو، تبھی خدا کا انکار کرتے ہو۔ اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے۔ تو دیکھیے جو نیو ایتھس موومنٹس بھی ہیں ان کی بھی جو یہ ڈور ہے وہ اسی طرح کی ڈور ہے کہ ہم کوئی بھی چیز، کوئی واقعہ دیکھتے ہیں، کوئی جیسے ابھی کووڈ پینڈیمک چل رہا ہے، اس کو دیکھیں، کبھی زلزلہ آ جائے، کوئی آفت آ جائے، زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو ہم اس کا سائنسی اور طبی نقطہ نظر سے اس کے پروز کونس سولوشن اینڈ کازز ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، مومن کو ان تمام چیزوں کے علاوہ ایک خاص بصیرت ہوتی ہے، وہ ایمان کی بصیرت ہوتی ہے کہ وہ وحی کے نور سے اور اس ایمان کی بصیرت سے ہونے والے واقعات اور اپنی زندگی کو دیکھتا رہتا ہے
کنٹینیوسلی جو ہے اس طرح سے اس کا رویہ ہوتا ہے، اور یہ کنٹینیو رویہ جو ہوتا ہے اس کے قلب کے اندر اور اس کی پرسنالٹی کے اندر جو ہے وہ ایمان کو لا دیتا ہے۔ سوال یہاں پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیسی ہے کہ یہ نسبت جو ہے، کیونکہ آیت میں یہ ہے کہ اللہ نے مہر لگا دی تو اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو اب یہ بھی سوال اٹھ سکتا ہے کہ بھئی اللہ نے لگا دی کیا کر سکتے ہیں؟ تو دراصل بھی یہ ان کی کیے کا ان کو اجر ہے، اور قرآن مجید میں کئی جگہ اس کی وضاحت ہے۔ اگر ہم صرف قرآن مجید کے اتنے حصے کو لے لیں گے، یہ آیت کو لے لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے تو پراپر کنکلوژنز تک ہم نہیں پہنچ سکیں گے، لیکن آپ قرآن مجید کو ایز اے مجموعی کلام لیں گے اور دیکھیں گے تو تب کانٹیکسٹ میں اس آیت کا کانٹیکسٹ صحیح انداز سے سمجھ میں آئے گا، جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ نساء میں انہوں نے فرمایا کہ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، کہ ہم نے وَكُفْرِهِمْ، کہ ہم نے جو ان کو میثاق دی تھی وہ میثاق سے ہم نے کیا کیا، یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کفر کیا، اللہ سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا، اللہ سے ہم نے جو میثاق کی تھی، اللہ سے ہم نے جو عہد کیا تھا اس کو ہم نے توڑا۔ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی جو آیات تھی، اللہ کی جو نشانیاں تھی، اللہ کے جو واضح پروفز تھے ان کو ہم نے کیا کیا، جھٹلایا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور کیا کیا انہوں نے، انبیاؤں کا قتل کیا بغیر کسی حق، بغیر کسی وجہ کے انبیاؤں کو جو ہے قتل کیا انہوں نے۔ اور کیا کہا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ ہمارے قلوب پر تو غلاف چڑھے ہوئے، ہم کو کوئی بات سمجھ میں نہیں۔ تو دراصل بھی یہ ان کی سٹیٹمنٹس ہیں جو قرآن مجید نے جو ہے یہاں پر نقل کیے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت اسی آیت میں سورہ نساء کی فرماتے ہیں کہ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے دراصل میں ان کے قلوب جو ہیں وہ بند کر دیے ہیں ان کے کفر کے ساتھ، ان کے کفر کے ساتھ ان کے قلوب پر مہر لگا دی گئی ہے، وہ بند کر دیے گئے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، اور اکثر یہ جو لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجائے بس کچھ لوگوں کے جو ایمان لے آئیں۔ تو دیکھیے یہ جو قرآن مجید کا یہ جو انداز گفتگو ہے، قرآن مجید کا یہ جو انداز ہے، یہ انداز بہت اہم انداز ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، وہ مہر دراصل میں انہی کے جھٹلانے کے نتیجے میں، عہد کے توڑنے کے نتیجے میں، اللہ کی آیات کو کا انکار کرنے کے نتیجے میں، اور انبیاؤں کو قتل کرنے کے نتیجے میں، اور ایروگنٹلی ان کا یہ کہنا وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہ یہ کہنا کہ ہمارے قلوب پر تو غلاف چڑھے ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ وہ غلافوں کے اوپر جو ہے مہر لگا دی، اور ان کو ان کے کفر کے حال پر جو ہے اللہ رب العزت نے چھوڑ دیا۔ پھر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَمِنَ النَّاسِ وَمِنَ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اب یہاں سے منافقین کا جو ہے تذکرہ شروع ہوتا ہے، ایک نیو کیٹیگری کا ایڈیشن ہوتا ہے ہپوکریٹس کا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور پھر ان لوگوں میں سے، انسانوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، جو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے اللہ پر بے شک، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور بے شک ہم جو ہے یوم آخر پر ایمان لائے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، یہ ہرگز جو ہے انہوں نے ایمان نہیں لایا ہے، اور ہرگز جو ہے یہ ایمان لانے والے نہیں۔ اصل میں یہاں سے تیسرے گروپ کا جو ہے وہ آغاز شروع ہوتا ہے، اور یہاں پر ایک ڈیپ انالیسس یہاں سے لے کر آگے کی کئی آیات تک ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نفاق کے تعلق سے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ اور اس دور میں بھی ہم یہ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے وہ ایمان والا ہونے کا پریٹینڈ کرتا ہے، یعنی آج اگر ہم دیکھیں اس دور کا نفاق دیکھیں اور آج کا نفاق دیکھیں تو دونوں میں ہم کو انالیسس کرنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیے صحابہ کے اس دور کو ہم دیکھیں، اور صحابہ کے دور میں جس طرح سے اپروچ ہوتا تھا کہ لوگ اگر کسی ایک نماز کو نہ آئے تو لوگ تشویش میں مبتلا ہو جاتے تھے، کوئی اگر جھوٹ بول دے تو صحابہ کو تشویش ہو جاتی تھی، کوئی معاملات میں گڑبڑی کر دے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوری متوجہ ہو جاتے تھے۔ تو یہ ان کا لیول آف ایمان تھا، اور اس دور میں نفاق و ایمان کی تعریف تھی۔ اب آج کے حالات آپ دیکھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم تمام کو جو ہے
اپنا انالیسس جو ہے وہ کرنا چاہیے کہ ہم دراصل میں کہاں پر کھڑے ہیں. اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ. یہ خاص ایک انڈیکیشن ہے. دیکھیے یہاں پر قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان لوگوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ وہ دو چیزیں کہتے ہیں. دیکھیے وہ دو چیزیں کیا کہتے ہیں. نمبر ایک وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ہم ایمان لائے. یہ ڈیلیبریٹلی یہ جو گروپ ہے یہ نبی پر ایمان کا انکار کرتا ہے. ڈیلیبریٹلی یہ جو گروپ ہے آپ دیکھیں کہ اللہ اور آخرت کا تذکرہ ہے، توحید رسالت اور آخرت، توحید اور آخرت کا تذکرہ ہے، رسالت کو نکال دیا گیا. ڈیپ ہیٹریڈ جو تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جوز اور کرسچنز کی، اہل کتاب کی، وہ ڈیپ ہیٹریڈ یہاں پر نظر آتی. اور وہ ڈیپ ہیٹریڈ میں کے نتیجے میں جو رویہ ان کا چینج ہوا، جو مدینہ کے اندر لوگوں کا رویہ چینج ہوا، یہ آیت اس کو پوری طرح سے پکچرائز کرتی ہے کہ بولتے وقت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہم کو جو مسئلہ ہے نا، وہ مسئلہ ہم کو اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان کا نہیں ہے، ہم نبی سے پرابلم ہے. آپ دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام سے بھی جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم گفتگو کرتی تھی، جب آئے گا وہ آگے قصہ تفصیل سے آئے گا تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہی انداز تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے اتنی ڈیپ روٹڈ ہیٹریڈ. آج بھی ہم یہ دیکھیں کہ نفاق کے کئی درجے ہیں، نفاق کی کئی ٹائپس ہیں. اسی لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین. اب یہاں پر جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ نے رسپانس کیسے کیا. دیکھیں تو اللہ رب العزت نے کہا کہ وما ہم بمؤمنین، یعنی پہلے ماں لگایا. وما ہم، ماں خود ایک نگیشن کا ٹول ہے، یعنی آپ کسی چیز کو نگیٹ کریں، نہ بولیں کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ماں کافی ہے. لیکن ماں کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جب جواب دیا تو ایک با کا بھی اضافہ ہے اس کے اندر. تو یہ خاص عربی کا ایک اسلوب بن جاتا ہے کہ جب ماں اور با کا اضافہ ہے، یعنی وما ہم بمؤمنین، یعنی ایبسولوٹ اسٹرانگسٹ انداز میں یہ نگیشن ہے کہ ہرگز یہ ایمان لانے والے، یہ ہرگز جو ہے یہ جو بات کہتے ہیں ان کی بات میں اور اس دعوے میں کوئی حقیقت نہیں. اللہ رب العزت نے اتنا اسٹرانگلی جو ہے اس کو نگیٹ کیا. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے قرآن مجید نے آگے کی چیزیں جو ہے ہم پر واضح کی ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ منافق دراصل میں ایسے ہیں کہ وہ اللہ کو جو ہے فول اراؤنڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی اللہ کو جو ہے یہ ڈیسیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو جو ہے یہ چھلاوا دینے کی کوشش کرتے ہیں، دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مومنین کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دراصل میں یہ خود اپنے آپ کو دھوکے میں مبتلا کیے ہوئے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے ٹائمز میں دیکھیں تو دو قسم کے جو ہے وہ منافق ہوتے ہیں. ایک نفاق وہ ہوتا ہے جہاں انسان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں منافق ہوں، جیسے عبداللہ ابن ابی، اس کو بہت کلیئرلی معلوم تھا اور یہ لوگوں کو کلیئرلی معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ آج کی ملت میں آپ دیکھیں سپائز ہوتے ہیں، آج کی ملت میں آپ دیکھیں مخبر ہوتے ہیں، مسجدوں میں ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، وہاں ہوتے ہیں. یہ تمام کیا کرتے ہیں، یہ تمام ایجنٹس ہوتے ہیں، بیسک یہ منافق ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہوتا ہے یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن جو دوسری کیٹیگری ہوتی ہے وہ دوسری کیٹیگری دراصل میں بہت ڈینجر ہوتی ہے. اور یہ دوسری کیٹیگری جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے بڑے بڑے جلیل و قدر صحابہ جو ہے وہ ڈرتے تھے، ڈرا کرتے تھے. یعنی چاہے وہ حضرت ابو بکر کا جو ہے مشہور واقعہ ہو حضرت حنزلہ کے ساتھ کہ آپ نکلے نافقہ حنزلہ، نافقہ حنزلہ، حضرت حنزلہ چلاتے ہوئے نکلے. انہوں نے کہا کہ ہماری حالت اللہ کے رسول کی جب مجلس میں ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں جیسے اپنی آنکھوں سے جنت کو دیکھ رہے ہیں، جہنم کو دیکھ رہے ہیں. گھر میں آتے ہیں، بیوی بچوں میں آتے ہیں تو ویسی کیفیت نہیں رہ پاتی. تو ابو بکر نے کہا کہ بات تو ٹھیک ہے، بات تو ایسے ہی ہے، معاملہ ہمارا بھی یہی ہے. جاتے ہیں دونوں فکر مند. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ دوم، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے، نبی من بعدی عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
تو آپ کا وہ مرتبہ اور مقام ہے. لیکن حضرت عمر کی کیا کیفیت تھی؟ حضرت عمر کی کیفیت یہ تھی کہ یہ مومنانہ رویے کو جو ہے ہمارے سامنے ڈیفائن کرتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوے سے ایک مرتبہ لوٹ رہے تھے اور آپ کے ساتھ جو ہے ایک صحابی تھے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رازدار رسول بھی کہا جاتا ہے. یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک جو قافلہ مسلمانوں کا واپس لوٹ رہا تھا اس کو ایک چھوٹے سے درے سے جو ہے گزر کر جانا تھا, اور درے سے جب بھی گزرے تو امکان ہوتا ہے کہ دشمن حملہ کر لے, چھوٹی سی تنگ جگہ ہوتی ہے اور آسان ہو جاتا ہے حملہ, دشمن گھات لگا کر بیٹھنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قافلے سے تھوڑا آگے بڑھ کر پہلے ہی آگے چلے گئے اور وہ پہاڑ پر چھوٹی سی چوٹی پر جا کر دیکھنے لگے کہ درے کے پاس کوئی ہے ہی نہیں. آپ کے ساتھ جو ہے آپ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے لیا. جب حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لے لیا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اندھیرے کا وقت ہے, بالکل شام کا جو ہے وقت ہے, اور آپ دونوں چڑھے. آپ نے دیکھا کہ کچھ گھڑ سوار جو ہے آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے کی نیت سے وہ پہنچے. یہ کل جو ہے 14 لوگ تھے اور اپنے جو ہے گھوڑوں پر سوار تھے اور ان کے چہروں پر جو ہے مفلر لگے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, اللہ کے رسول وہ تو بھاگ گئے اللہ کے رسول کو دیکھ کر, لیکن حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کو بتایا کہ 14 لوگ کون ہیں, یہ فلاں ابن فلاں ہیں, فلاں ابن فلاں ہیں, فلاں ابن فلاں ہیں, اور آپ کو تاکید کی کہ اب یہ آپ کے پاس راز ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہوا ہے اور وہ ڈاؤٹ فل پرسنالٹی ہے تو حضرت حذیفہ جو ہے وہ نماز جنازہ میں ہے یا نہیں. اس سے ان کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ کیا یہ منافق تھا یا نہیں تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا کہ حضرت عمر اتنے فکر مند ہوتے اپنے تعلق سے کہ بار بار حضرت حذیفہ کے پاس جاتے اور پوچھتے کہ حذیفہ وہ جو لوگوں کے نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے تھے کہ ان میں میرا نام تو نہیں, کہیں میں تو ان لوگوں میں سے نہیں, پلیز اتنا بتا دیجئے مجھے. تو یہ جو کنسرن ہوتا ہے, یہ کنسرن دراصل میں ایک ایسا کنسرن ہے جو ہم کو ہر وقت ہونا چاہیے اپنے ایمان کو لے کر, اپنی قلبی کیفیت کو لے کر, کہ کہیں ہم اس طرح سے کسی نفاق میں تو مبتلا نہیں. اس کی کوالٹیز کیا ہیں, انشاءاللہ آگے آنے والے دروس میں ہم ان کی احادیث کی روشنی میں کوالٹیز بھی دیکھیں گے کہ ہم اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کریں. صحابہ کنٹینیوسلی امپروو کرنے کی کوشش کرتے تھے. دیکھیں ایمان لانا بہت آسان تھا, لیکن لوگ جیسا ہی ایمان لائے, مکے میں بہت سارے ریسٹرکشنز تھے, وہ ریسٹرکشنز ہٹ گئے تو تمام چیزیں ہٹ گئی. مدینہ میں آئے, مدینے میں ساری چیزیں ہونے لگی, لیکن لوگوں نے دیکھا کہ اب یہاں پہ جان بھی لگانی پڑ رہی ہے, مال بھی لگانا پڑ رہا ہے, یہ چیز مت کریے, ربا مت کریے, اڈلٹری مت کریے, پروہیبیشنز ہیں, الکوہل کے پروہیبیشنز ہیں. یہ تمام جب فقہ آنے لگی, ہمارا عقیدہ جو ہوتا ہے, ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, مومنانہ بصیرت جب ڈیولپ کرنا چاہتا ہے تو وہ ہم سے سیکریفائس چاہتا ہے. وہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم جو ہے یہ چیزوں کو سیکریفائس کریں, اپنی چیزوں کو جو ہے ہم اس پر واچ رکھیں. جب سیکریفائس کی بات آتی ہے, جان مال لگانے کی جب بات آتی ہے, تو یہ جو بیماری ہوتی ہے یہ کھل کر واضح ہو جاتی ہے. اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ توبہ میں جب غزوہ تبوک پر جانے کا موقع نکلا تو پورے کے پورے منافق جو تھے انہوں نے معذرتیں کر. تو جب اجتماعی کاز کے لیے جب بلانے کی بات آئے, آج ہو سکتا ہے کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کریں فلسطین کو لے کر, اسرائیل کو لے کر اور تمام حالات کو لے کر, لیکن واقعی اگر ایسا کوئی مرحلہ پیش آ جائے تو ہم میں سے کتنے لوگ نکل پائیں گے, ہم میں سے کتنے لوگ وہ ایمانی جرت کو محسوس کر سکیں گے, اس دباؤ کو جھیل سکیں گے جو کہ ملت کا ایک بڑا حصہ اس کو جھیل رہا ہے. یہ دراصل میں ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے, یہ دراصل میں ایمان کی جانچ ہوتی ہے, اور اللہ رب العزت جانچتے ہیں کہ کس کے پاس جو ہے بہتر ایمان ہے اور کس کے پاس جو ہے وہ ویک ایمان ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. ایکچول میں دراصل میں ان کے قلب ہی میں ایک مرض تھا, اللہ نے صرف کیا کیا, اس مرض کو جو ہے اللہ نے اور بڑھا دیا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اور ان کے لیے جو ہے ایک بہت دردناک عذاب ہے جو ان کے لیے روکے ہوئے ہیں, جو ان کا انتظار کر رہا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دراصل میں یہ 10 نمبر کی جو آیت ہے, یہاں ہمارے آج کے ڈسکشن کو ہم ختم کریں گے.
دیکھیے پوری سورہ بقرہ جو ہے اصل میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے قلب، اور قلب کا تعلق ہے ایمان سے، نفاق سے، کفر سے، محبت سے، تقوی سے، یہ تمام کا تعلق قلب سے۔ پہلی صورت یعنی سورہ بقرہ میں ہم جتنے بھی ایشوز دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ قلوب کو صحیح اور مضبوط بنانے کی اس کے اندر کوشش۔ جب قلوب مضبوط ہو جائیں گے پوری مثالوں کے ساتھ، پھر ہم دیکھیں گے کہ سورہ بقرہ کا آگے آنے والا حصہ اور اس کے بعد سورہ آل عمران اور سورہ نساء، یہ پورا کا پورا اسلام ہے۔ ایک ہوتا ہے ایمان جس کی جگہ قلب ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اسلام جو عملی دنیا میں نظر آتا ہے۔ جب قلب منور ہوگا تب اسلام نظر آئے گا، جب قلب صحیح جگہ پر ہوگا تب ایمان صحیح انداز سے نظر آئے گا۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورے قلب کو ٹھیک کرنے کی ایکسرسائز ہے، اور لیٹر ہاف آف سورہ بقرہ سے لے کر سورہ آل عمران اور سورہ نساء پورا اسلام بتاتا ہے۔ نماز کیسی ہو، روزہ کیسا ہو، تعلقات کیسے ہوں، آپ کا جو ہے لین دین کا معاملہ کیسا ہو، وراثت کا معاملہ کیسا ہو، خلا اور طلاق کے معاملات کیسے ہو، پوری شریعت ہے، پورا اسلام ہے اس میں۔ تو قرآن مجید میں بھی دراصل میں ایک ترتیب ہے، قرآن مجید میں بھی دراصل میں ایک انداز ہے، جس انداز سے جو ہے قرآن مجید چلتا ہے۔ تو ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آگے آنے والے دنوں میں ہم کو قرآن مجید سے جوڑے رکھے، ہم کو قرآن مجید سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم، جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔